बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कमर, कमर कहते हैं जी चांद को। अब अल्लाह ताला आप देखेंगे कि इन सूरतों में आखिर तक अल्लाह ताला कायनात की मुख्तलिफ चीज़ों के नाम लेकर बता रहे हैं कि ये चीज़ें खुदा की एक बड़ी निशानी है, जिन पर गौर करो और अपनी अकलों के दरवाजे खोलो। और ये जिन झूठे नजरियात में तुम पड़े हुए हो उनको छोड़कर हकीकत को कबूल करो और अपनी आखिरत को बेहतर करो। इक्तरबत इस्साअत वन शक्कल कमर, वो घड़ी आ गई जिससे इन्हें खबरदार किया जा रहा है, और चांद दो टुकड़े हो गया। ठीक है, क्यामत की घड़ी से खबरदार किया है। ये उसकी अलामत है जो सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 53 में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को जो डराते थे, दावत देते थे, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की आसमान और इंसान के अपने वजूद की गैर मामूली निशानियों का जिक्र किया है। और इस तरह का एक मोजज़ा भी पैदा हुआ कि कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया था कि आप हमें चांद को दो टुकड़े करके दिखाएं। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद की, और आपने अपनी उंगली के इशारे से चांद की तरफ इशारा किया यूं करके, तो चांद दो टुकड़े हो गया। और ये जी अल्लाह ताला ने उनके मुतालबे पर ये मौजज़ा दिखाया कि शायद इनमें से कोई ईमान लेकर आए। लेकिन ईमान तो इंसान का वो जो दिल है ना, जो सूरह नूर में बयान हुआ कि जिन्होंने अपने दिलों को पाक रखा होता है, वो अल्लाह की छोटी सी निशानी से ईमान से लबरेज हो जाते हैं। मगर जो ढीठ होते हैं, जिन्होंने अपने दिलों को मुशरिक और काफिर बनाया होता है, वो बड़ी से बड़ी निशानी को देखकर भी उनके दिलों पर कोई असर नहीं होता। तो ये बात है, अल्लाह ताला ने कहा कि उससे मुंह मोड़ेंगे और कहेंगे ये तो जादू है जो पहले से चला आ रहा, चुनाचे यही हुआ और उनने अब भी जुठला दिया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हमने उसी वक्त इनको नहीं पकड़ा इसलिए कि हमारे यहाँ हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। इनके सामने माजी की वो दास्तानें आ चुकी जिनमें इनके लिए बहुत कुछ सामान इबरत है। निहायत दिलनशी हिकमत, इनको आगाह करने वाली बातें क्या काम देंगी, इसलिए कि इनसे रुख फेर लो और उस दिन का इंतजार करो जिस दिन पुकारने वाला उस चीज के लिए पुकारेगा जो सख्त नागवार होगी। इनकी निगाहें उस दिन झुकी होंगी, ये पुकारने वाले की तरफ दौड़ते हुए इस तरह कब्रों से निकलेंगे गोया बिखरी हुई टिड्डियां। जाहिर है कि हजारों साल से जो लोग मरे हुए हैं, नस्ल दर नस्ल लोग कब्रों में पड़े हैं, और एक एक कब्र से जैसे कहा जाता है कि 70-70 मुर्दे उठाए जाएंगे। तो जाहिर बात है कि वो इंसान जो है, वो जब कब्रों से इतनी बड़ी तादाद निकलेगी तो वो टिड्डियों की तरह ही तो निकलेंगे और अल्लाह की मुकर्रर करदा जगह पे पहुंचेंगे सब। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जैसे बिखरी हुई टिड्डियां हैं, इस वक्त ये मुनकर कहेंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल वक्त है। इनसे पहले नूह की कौम ने भी इसी तरह जुटलाया, तो हमारे बंदे को उन्होंने झूठा करार दिया और कहा कि ये दीवाना है। वो बहुत बुरी तरह झिड़का गया। आखिर उसने अपने परवरदिगार से फरियाद की, या अल्लाह, मुझे तो इन्होंने मगलूब कर दिया, आप तो इनसे बदला ले। तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन को फाड़ा कि वो जमीन में पानी ही पानी हो गया। फिर जमीन और आसमान का पानी उस निशान पर आपस में मिल गया जो उसके लिए मुकर्रर किया गया था, और नूह को हमने तख्तों और कीलों वाली पर उठा लिया। यहाँ जो कीलों और तख्तों वाली से मुराद जाहिर है कि कश्ती है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने ये बात कही कि कितनी मामूली चीज के जरिए मैंने इनको बचा लिया। ये जो 8 10 12 लोग थे, इनको मैंने बचा लिया, और बाकी जो लोग बड़ी तादाद में थे जिन्होंने पहाड़ों पे पनाह ली, उन सब को मैंने गर्क कर दिया, और चंद कीलों और तख्तों वाली पर मैंने लोगों को बचा लिया। ये भी मेरी करिश्मा है जो हमारी हिफाजत में चलती रही। ये हमने इसलिए किया कि हम उनकी खातिर बदला लें जिसकी न कदरी की गई, और इस सरगुजश्त को हमने इबरत की एक निशानी बना छोड़ा। फिर है कोई इबरत हासिल करने वाला तो देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबी। हमने इस कुरान को याद दहानी के लिए निहायत मौजू बनाया है। फिर है कोई याद दहानी हासिल करने वाला। इस तरह आदमी जुटलाया तो देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबी। हमने एक मुस्तकिल नहुसत के दिन इन पर ठंडी यख हवाएं मुसल्लत कर दी जो लोगों को इस तरह उखाड़ फेंकती थी जैसे वो उखड़ी हुई खजूर के तने हों। क्योंकि खजूर के जो तने होते हैं, खजूर जो होती है ना, उसकी जड़ें नहीं होती। जिस दरख्त की जड़ें होती हैं वो दरख्त मजबूत होता है, वो आंधी तूफान को फेस कर सकता है।
لیکن کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں ان کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہوتی، وہ اوپر ہی اوپر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی جس درخت کی جڑیں نہ ہوں اس طرح ہم نے ان کو اکھاڑ پھینکا. سو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ. ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موضوع بنا دیا ہے. پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ سمود نے بھی اس تنبیہ کو جٹلا دیا اور کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی اندر کی ایک اکیلے آدمی کی پیروی کریں؟ اس کے معنی تو یہ ہے کہ ہم فی الواقع گمراہی میں پڑ گئے ہیں اور جہنم میں گئے. کیا ہم میں سے اسی پر یاد دہانی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط. یہ انہوں نے حضرت صالح کے بارے میں کہا. حضرت قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے. اچھا، یہ کل ہی جان لیں گے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں. سو ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور انہیں بتا دو کہ پانی میں اور اونٹنی پانی ان میں اور اونٹنی میں بانٹ دیا گیا. اب ہر ایک اپنی باری کے دن آئے گا. اس پر انہوں نے اپنے سردار سے فریاد کی. یعنی جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجی اور یہ کہا کہ اب انہوں نے جتنا پیغمبر کا انکار کیا ہے، اللہ کی دعوت کا انکار کیا ہے، اب عذاب ان پر آنے ہی والا ہے. صرف عذاب ان پر اتنی دیر تک رکے گا جب تک یہ اونٹنی زندہ رہے گی. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کڑی شرط لگا دی. پھر اللہ تعالیٰ بھی تو اللہ تعالیٰ ہے نا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن پانی صرف یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن سمود قبیلے کے سارے جانور پیے. اور جس دن اونٹنی پیے گی اس دن کوئی اور جانور پانی نہیں پیے گا. تو کیا ہوا کہ کچھ دن تو انہوں نے برداشت کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ ہم سالے کی بات کیوں مانے، یہ تو ہماری شکست ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے سردار سے کہا کہ مار دیجئے اس اونٹنی کو، دیکھا جائے گا. تو وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر اونٹنی کو مار دیا، اس کی کوچے کاٹ دی. پھر دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ. ہم نے ایک ہی ڈانٹ ان پر بھیجی اور باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا ہو کر ہے. یعنی جس جگہ جس باڑ میں آپ اپنے مویشی رکھتے ہیں نا، تو وہاں پر جو چارہ گرا ہوتا ہے اس کو جانوروں کے پاؤں کچل دیتے ہیں نا. جانوروں کے پاؤں اس چارے کو جو گرا ہوتا ہے وہ کچل دیتے ہیں نا، وہ کچلے ہوئی ہوتے ہیں ان کا چارہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم سمود پر جو عذاب آیا، اس عذاب نے ان کو ایسے کچل کر رکھ دیا کہ جیسے باڑے کا چورا. ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت مناسب بنا دیا ہے. پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ قوم لوط نے بھی تنبیہ کو جٹلایا. ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دی اور صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ہم نے خاص اپنی عنایات سے ان کو پچھلی رات نکال دیا. ہم ان لوگوں کو اس طرح صلہ دیتے ہیں جو شکر گزار ہیں. لوط نے یقیناً ان کو ہماری پکڑ سے باخبر کیا، مگر ان کی تنبیہ میں حجتیں نکالتے رہے اور اس کے در پہ ہوئے کہ اپنے مہمانوں سے ہاتھ اٹھا لے. تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ. پھر ہوا یہ کہ صبح سویرے ایسے عذاب نے ان کو آ ہی لیا جس نے آ کر ڈیرے ڈال دیے. لو چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ. ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موضوع بنایا ہے. پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یہی تنبیہ فرعون کے لوگوں کے پاس آئی. انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست اور بڑی قوت والا پکڑتا ہے. قریش کے لوگوں، پھر تمہارے یہ منکرین کیا اس سے کچھ بہتر ہے؟ یا صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ کیا ان کا زوم ہے کہ ہم ایسا جتھا ہے جو مقابلہ کر لے گا؟ سنو، ان کا جتھا ان قریب شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے. نہیں، بلکہ ان سے جو وعدہ کیا ہے اس کے پورا ہونے کا اصل وقت تو قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن ان منکروں کے لیے بڑا سخت اور بڑا تلخ ہوگا. یہ مجرم در حقیقت بڑی گمراہی میں ہیں اور یقیناً دوزخ میں پڑیں گے. یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن یہ منہوں کے بل اس کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے. اب چکھو دوزخ کی لپٹ کا مزہ. یہ جلدی نہ مچائیں، ہم نے ہر ایک چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوگا جو پلک جھپکنے میں پورا ہو جائے گا. تمہارے پہلے جیسے لوگوں کو اسی طرح ہم ہلاک کر چکے ہیں. پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب اللہ کے رجسٹر میں درج ہے. ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کے رجسٹر میں لکھ دی گئی ہے. اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے صاحب طاقت اقتدار والے بادشاہ کے حضور میں ان کی بڑی عزت افزائی کی جائے گی. آج ہی خوبصورت سورہ رحمان، کیا
सूरतें, क्या छोटे छोटे जुमले, क्या रदीफ, क्या काफिया, क्या खूबसूरत बयान खुदा की नेमतों का, और क्या अंदाजे बयान अल्लाह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्स वल कमर बिहुस्बान वन नज्म वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीदान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वाकिमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। रहमान ने कुरान की तालीम दी इसलिए कि इसने इंसान को पैदा किया, उसको बोलने वाला और बयान करने की सलाहियत दी, बोलने वाला और एक्सप्लेन करने की भी सलाहियत दी। तुम निशानी चाहते हो तो देखो, सूरज और चांद एक हिसाब से गर्दिश कर रहे हैं, तारे दरख्त सब सजदा रेज हैं अल्लाह के सामने, और उसने आसमान को ऊंचा किया और उसमें एक मीजान मुकर्रर कर दी कि अपने दायरे इख्तियार में तुम भी मीजान में खलल न डालो। ये बात है कि आसमान कितनी इवन छत है, कितनी इवन छत है। पूरी दुनिया में ट्रेवल करने वालों, देखो क्या लगता है तुम्हें कि आसमान कहीं से नीचे है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, कहीं से ऊपर है? एक इवन छत है, बगैर किसी दीवार के, बगैर किसी सतून के, बगैर किसी पिलर के। इतना जबरदस्त तवाजुन उस परवरदिगार ने पैदा किया। इंसाफ के साथ तोल तोलो, वजन में कमी ना करो। जमीन को उसने अपनी मखलूकात के लिए बिछा दिया, इसमें मेवे हैं, खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में लिपटे हुए हैं, और भूसी वाले गल्ले और खुशबू वाले फूल भी। फिर है जिन्हों इन तुम अपने रब की किन किन शानों को जुटलाओगे। इंसान को उसने ठीकरी की तरह बुझती हुई मिट्टी से और जिनों को आग की लिपट से बनाया। फिर है जिन्हों इन तुम अपने रब की किन किन शानों को जुटलाओगे। वही मशरिक का रब है उसके दोनों किनारों तक, वही मगरिब का रब है उसके दोनों किनारों तक। यानी मगरिब के दोनों किनारे ले लो, शमाल जनूब, और मशरिक के दोनों किनारे ले लो, अल्लाह ही मालिक है, कोई दूसरा इसमें शरीक नहीं। फिर है जुनैन, तुम अपने रब की किन किन करिश्मों को जुटलाओगे। उसने दो दरिया छोड़ दिए, दोनों टकराते हैं मगर उनके दरमियान एक पर्दा हायल है जिससे वो आगे नहीं बढ़ते। वो आपस में टकराते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत है कि उनके दरमियान एक अनसीन पर्दा होता है कि मिलने के बावजूद इनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। दोनों से मोती और मूंगे निकलते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस जो तदब्बरे कुरान का जो राइटर है, मुफस्सिर, उन्होंने ये लिखा था कि दुनिया वाले कहते हैं कि मोती सिर्फ मीठे पानी से निकलते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि दोनों से निकलते। यखरुजु मिनहुमुल लूलु मरजान वल मरजान, आयत नंबर 22 में देखिए कि इन दोनों पानियों से मोती और मूंगे निकलते हैं। तो वो उन मुफस्सिर ने कहा कि जब कुरान ये बात कह रहा है तो फिर दोनों से निकलते होंगे। हमारी कोशिश इतनी सही नहीं है कि हम दोनों पानी से नहीं निकाल सके। लिहाजा आज की दुनिया, आज की साइंस ये कह रही है कि मोती वाकई में दोनों पानी निकलते हैं। तो मेरी बहनों, कुरान कभी झूठ नहीं कहता। इंसानों की तहकीक में हो सकता है खला, इंसानों की तहकीक में कमी रह सकती है, लेकिन अल्लाह का स्टेटमेंट जो है वो हमेशा सही होता है। अल्लाह का स्टेटमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिस पर आप माजरत कर सकें। ठीक है जी, ये बार बार मेरे मोबाइल को कुछ हो रहा है, सॉरी, बार बार हो रहा है। तो अल्लाह ताला का स्टेटमेंट आप मुसलमानों को पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला कभी भी गलत बयानी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ही ने बनाया है, और माँ जैसे अपने बच्चे की फितरत को जानती है, अल्लाह अपनी कायनात। तो है लोगो, तुम अल्लाह की किन किन शानों को दिखाओगे। ये जहाज उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं। फिर है जुनून, तुम अपने रब की किन किन शानों को दिखाओगे। जमीन पर भी है जो सब फना होने वाला है, तेरे रब की इज्जत और जलालत वाली जात ही कायम रहेगी आसमान में। फिर है जिन्होंने, तुम अपने रब की किन किन शानों को दिखलाओगे। जमीन और आसमानों में जो है सब अपनी जरूरतों के लिए अल्लाह से मांगते हैं। हरान वो एक नई शान में है। फिर तुम अपने रब की किन किन शानों को दिखाओगे। ए भारी छतो जत्थो, इंसानों के ग्रोह, जिनों के ग्रोह, हम अनकरीब तुमसे हिसाब किताब लेने के फारिग हुआ चाहते हैं। हम अनकरीब तुमसे हिसाब किताब लेने के लिए हम फारिग होना हुए चाहते हैं, और तुमसे हम
حساب کتاب لیں گے اور تم سے ہم فارغ ہو کر حساب کتاب لیں گے اور ہم جان لیں گے. ٹھیک ہے جی. ہر آران وہ ایک نئی شان میں ہے. پھر ہے جنہوں تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. اے بھاری جتھو تم ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں. پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. اے گروہ جنہوں زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. تم نہیں نکل سکتے اس لیے کہ اس کے لیے خدا کی اجازت چاہیے. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. تم پر آگ کا شعلہ اور پگھلا ہوا تانبا چھوڑ دیا جائے گا اور تم اس سے خود کو نہ بچا سکو گے. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو آؤ گے. کہ کوئی جن خدا کی سرحد کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ستارے اور شہاب ثاقب اور پگھلا ہوا تانبا ان پر پھینکا جاتا ہے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹ جائے گا, اتری ہوئی کھال کی طرح لال ہو جائے گا. اس وقت ہے جنہوں تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. پھر کسی انسان اور کسی جن سے اس دن اس کے گناہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. مجرم وہاں علامتوں سے پہچانے جائیں گے. پھر پیشانیوں کے بال اور پاؤں سے پکڑ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. یہ وہی جہنم والے ہیں جس کو یہ مجرم جٹلاتے رہے. اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے. پھر اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. یہ ان مجرموں کا بدلہ ہے جو اپنے پروردگار میں حضوری میں پیشی سے ڈرتے رہے. ان کے لیے دو باغ ہیں. پھر جنہوں تم اپنے رب کی شانوں کو جٹلاؤ گے بہت سی شاخوں والے. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. دونوں میں دو چشمے بہتے. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. ان میں سے ہر میوے کی الگ الگ ہر میوے کی الگ الگ قسمیں. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے جن کے استر دبیز اور ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغ کے پھل جھکے ہوں گے. یعنی ان کے پھل باغوں کے ان کو ڈنڈے لے کے درختوں پہ نہیں چڑھنا پڑے گا کہ ناریل اتارنا ہے تو اوپر چڑھو, آم اتارنا ہے تو اوپر چڑھو. جب کوئی پھل لینے کے لیے وہ ہاتھ بڑھائیں گے تو پھل خود بخود ان کے ہاتھوں میں آ جائے. واہ کیا بات ہے. اور پھر اسی پر بس نہیں, ان کے لیے شرمیلی نگاہوں والی بیویاں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے نہ انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں گے. ایسی بیویاں ملیں گی باکردار مردوں کو اور باکردار عورتوں کو بھی ایسے ہی خوبصورت باکردار شوہر ملیں گے. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. نیکی کا صلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. تو پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. اور ان کے سوا دو باغ اور بھی ہوں گے. کئی باغ ہیں مومنوں کے لیے, ایک باغ نہیں ہے, کئی باغ ہیں. جہاں جہاں ان کی سلطنت وہاں وہاں ان کے لیے باغ. پھر ہے جنہوں تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. دونوں گھنے سرسبز و شاداب. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. دونوں میں دو چشمے جن سے پانی چھلک رہا ہوگا. تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. ان میں پھل اور کھجور اور انار. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. ان میں خوبصورت بیویاں. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی گوریاں. حور کا مطلب ہوتا ہے انتہائی گوری خاتون. تو جو بیویاں ہوں گی بنائی جائیں گی, جو بیویاں ہوں گی جنت میں اچھے مردوں کی, نیک مردوں کی, وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کو چونکہ بہت خوبصورت عورت پسند ہوتی ہے اپنے لیے, تو اللہ تعالیٰ جو بیویاں ان کو دے گا وہ انتہائی خوبصورت گوری چٹی ہوں گی. اور پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. ان سے پہلے جنہیں کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. وہ سبز چادروں اور خوبصورت نادر قالینوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. پھر اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات تیرے پروردگار کی جو جلیل و کریم پروردگار ہے. واہ کیا بات ہے, نثار ہونے کو دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس انداز بیاں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الواقعہ. واقعہ جو ہے وہ قیامت کا ایک نام ہے. واقعے کا مطلب ہے حقیقت میں واقع ہونے والی چیز. واقعے کا مطلب ہے حقیقت میں جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں, وہ واقع ہونے والی چیز اس کو کہتے ہیں. اور یقیناً یہ جو بات کہی گئی ہے یہ قیامت کے بارے میں کہی گئی ہے.
उस दिन को याद रखें जब वाक़ई होने वाली वाक़ई हो जाएगी, उसके वाक़ई होने में कुछ झूठ नहीं। वो गिराने वाली मुजरिमों को है और उठाने वाली नेक लोगों को है। उस दिन जब जमीन जोर से हिला दी जाएगी, पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएंगे, इस तरह बिखर जाएंगे जैसे गुबार होता है। तो तुम ए लोगों उस दिन तो तीन ग्रोहों में शामिल हो जाओगे, तीन ग्रोह बन जाओगे उस दिन तुम। फिर एक ग्रोह दाएं वालों का होगा, तो क्या कहने दाएं वालों, और दूसरा ग्रोह बाएं वालों का होगा। यानी नेक लोगों को उनका नामाए अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और बुरे लोगों को उनका नामाए अमाल उनकी बाएं हाथ में दिया जाएगा। तो क्या बदबख्ती है बाएं वालों और आगे वालों, तो फिर आगे वाले ही हैं, वही खुदा के नजदीक बहुत करीब। ये साबिकूनल अव्वलून की बात है कि वो बहुत अल्लाह के करीब होंगे, राहत के बागों में रहेंगे, अगलों में बहुत और पिछलों में कम, जिनको ऐसे तख्तों पे बिठाया जाएगा जो हीरे जवाहरात से सजाए जाएंगे। उनकी खिदमत में वो लड़के होंगे जो हमेशा जवान रहेंगे और हर तरफ प्याले सुराहियां और शराब खालिस के जाम लेते हुए दौड़ते फिर रहे होंगे कि आइए पानी पीजिए, शराबे मतहूर पीजिए, जिससे ना तो सर चकराएगा और ना ही उनके दिमागों पर उसका कोई नशा आएगा। ये मुझे तंग कर रहा है, मेरा आज फेसबुक बहुत तंग कर रहा है, तनी बार बार क्या हो रहा है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जिससे उस शराब से ना इनके सर चकराएंगे और ना ही इनकी अकल में कोई फतूर आएगा। तो ना ही इनकी अकल में कोई फतूर आएगा, और उनके सामने मेवे पेश करेंगे जिन्हें वो पसंद करेंगे, और परिंदों के गोश्त इनकी वो ख्वाहिश करेंगे। और इनके लिए हिरनी जैसी आंखों वाली मोटी मोटी गोरियां बीवी होंगी, छुपा कर रखे गए मोतियों की तरह इनके। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसी बीवियां पाकीज़ा किरदार, पाकीज़ा सिफ्त खवातीन। मैंने आपको बताया था कि शुतर मुर्ग के अंडे से अल्लाह ताला तशबीह देते हैं पाकीज़ा किरदार औरत को, कि शुतर मुर्ग अपना अंडा रेत के अंदर छुपा के रखे कि मेरे अंडे पर किसी की नजर ना पड़े। अल्लाह है ना फितरत बनाने वाला। तो अगर कोई उसके अंडे को देख लेता है तो वो अंडे को तोड़ देता है, जाया कर देता है। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि पाकीज़ा औरतें जो होंगी, जो कामयाब होंगी क़यामत के दिन, पाकीज़ा औरतें। और जब अल्लाह ताला इनके जोड़े बनाएगा तो वो जोड़े, वो बीवियां जो हैं वो इतनी पाकीज़ा होंगी कि गोया शुतुरमुर्ग के छुपे हुए अंडे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनकी मोतियों की तरह इनके अमाल का सिला जो वो करते रहे, वहां कोई बेहुदा बात और कोई गुनाह की बात ना सुनेंगे। सिर्फ आपस में मुसलमान एक दूसरे को मुबारक सलामत के चर्चे दे रहे होंगे। दाएं वाले तो क्या है, दाएं वाले ये अल्लाह ताला उनके कांटों के बगैर की बेरियों, तय बतय केलों और फैले हुए सायों, बहते हुए पानी और कभी न खत्म होने वाले मेवों में, जिनके दरख्त कभी फलों से महरूम ना होंगे, ऊंचे ऊंचे बिस्तरों पर जहां इनकी बीवियां होंगी, हम इनकी बीवियों को एक खास उठान पर उठाएंगे। समझिए, बलागत का उसलूब है कि अल्लाह ताला उन बीवियों की जो ग्रोथ है वो एक खास खूबसूरत उठान पर उठाएगा और इन्हें कमवारी, खूबसूरत और अपने शोहरों के हमसिन बना देगा। यानी हमसिन का मतलब है कि मियाँ बीवी एक ही उम्र के, ना ये होगा मियाँ बहुत बूढ़ा है और बीवी जवान है, और ना ये है कि बीवी बूढ़ी है और मर्द जवान है। तो जो एक उम्र के होते हैं उनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत आइडियल होता है, तो वो भी इस तरह बना दिए जाएंगे। ये सब दाएं वालों के लिए होगा, यानी जिनको उनके अमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे। वो अगलों में से बड़ा गुरोह होगा और पिछलों में से भी बड़ा गुरोह। और बाएं वाले, ओहो क्या बदबख्ती है इन बाएं वालों की, वो आग की लिपट और खोलते हुए और धुएं के साए में होंगे, जिसमें ना ठंडक होगी ना कोई फायदा पहुंचाएगा। ये इससे पहले खुशहालों में से थे और दुनिया के अंदर हमने इनको बड़ा मालो दौलत दे रखा था, लेकिन ये गुनाहों पर इसरार करते थे। ये कहते थे कि क्या जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे, हड्डियां बन जाएंगे, तो क्या दोबारा से पैदा किए जाएंगे? नहीं नहीं। क्या हमारे बाप दादा जो पहले गुजर चुके हैं, मिट्टी में रेजा रेजा हो चुके हैं, वो भी जिंदा किए जाएंगे? नामुमकिन। इनसे कह दो यकीनन अगले और पिछले सब जमा किए जाएंगे एक मुकर्रर दिन के मुकर्ररा वक्त तक। फिर है गुमराहो, बुतलाने वालों, तुमने जुकूम के दरख्त में से जरूर खाओ। जुकूम का दरख्त क्या है? जहन्नुम के बीचों बीच एक बड़ा दरख्त होगा जिस पर लंबे लंबे कांटे लगे होंगे, और जब उनको भूख लगेगी तो वो अल्लाह कहेगा ये है तुम्हारा खाना, खाओ।
اور اسی سے پیٹ بھرو اور پھر اس کو نگلنے کے لیے کھولتا ہوا پانی پیو گے تو تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ اونٹ کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ پانی پیے جاتا ہے پیے جاتا ہے پیے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹنے والا ہو جاتا ہے، لیکن زبان سوکھی رہتی ہے، زبان سوکھی رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں تونس کی بیماری۔ تونس کی بیماری، تے واؤ نی نون اور سین، تونس کی بیماری کہ وہ پانی پیے جاتا ہے پیے جاتا ہے پیے جاتا ہے، پیٹ پھٹنے والا ہو جاتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دوزخی ہوں گے نا، کھانے کو تو ان کو کانٹے ملیں گے، نگلنے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، مگر زبان ان کی سوکھی رہے گی، مجبوری میں وہ وہی کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیوں کو چیخ دے گا وہی پینے پر مجبور ہوں گے۔ اور ہم کہیں گے اونٹوں کی طرح پیو روز جزا، یہ ان بدبختوں کی پہلی میزبانی۔ مومنوں کی پہلی میزبانی جنت الماوا، جہاں میں کاؤنٹ لیس ڈشیں آپ کے لیے سجا دی جائیں گی، شمار نہیں کر سکیں گے، کہیں گے کیا کیا کھائیں اور کیا کیا چھوڑیں، نئی لذت، نئی خوبصورتی، نئی ڈیکوریشن۔ اور ان بدبختوں کے لیے کیا ہوگا؟ یہ کانٹے والا کھانا، کھولتا ہوا پانی، پہلی میزبانی۔ کیا ہم نے تمہیں پیدا کیا تو قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پھر کبھی سوچا یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو اپنی بیوی کے پیٹ میں، تم جو نطفہ تم کرتے ہو تو اسے تم بناتی ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہاری ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں بلکہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے بنا دے اور تمہیں اس دنیا میں اٹھا کھڑا کرے جسے تم نہیں جانتے، اپنی پہلی پیدائش کو جو تم جانتے پھر کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ یہ جو کچھ تم بولتے ہو تم اسے اگاتے ہیں یا اگانے والے ہم چاہیں تو اسے رضا رضا کرتے اور تم بناتے رہ جو پاتے، ہم پر تو الٹی یا چٹی پڑ گئی نہیں، بلکہ آج تم اپنے ساری چیزوں سے محروم کر دیے گئے ہو۔ ٹھیک ہے، سوری، اب میں یہ بعد میں اس کو میں ٹھیک کر سکتی ہوں، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے بار بار۔ تو جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تم نے کبھی سوچا یہ جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادلوں سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کڑوا کر دیں، پھر تم شکر گزار کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم نے کبھی سوچا یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کا درخت سے پیدا سے پیدا کرنے والے ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور سیاح کے مقابلے بتائے عزیز بنا دیا، اس لیے انہیں چھوڑو اے محمد اور تم اپنے رب کی عظیم اور اس کے نام کی مدد سے یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں تو نہیں، یہ کسی شیطان کا الہام، میں تو ان ٹھکانوں کی گواہی پیش کرتا ہوں جو ستارے گراتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً بڑی گواہی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، یہ ایک محفوظ کتاب ہے، اس کو صرف فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں، یہ دنیا کے پروردگار کا نازل کیا ہوا ہے، تو کیا اس کلام سے یہ بے اتنائی برتتے ہیں؟ اور تم کسی کے محکوم نہیں ہو اے لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے غلام نہیں، تو اس وقت جب مرنے والے کی جان اس کے حلق میں پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھتے ہو لیکن نہیں دیکھتے کہ اس وقت تمہاری نسبت ہم ان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، پھر تم محکوم نہیں تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ اگر تم سچے ہو تو جان لو کہ اگر مرنے والے اللہ کے سابقون الاولون میں سے ہوئے تو ان کے لیے راحت اور سرور اور آسائش کا باغ ہے، اور اگر دائیں ہاتھ والے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں سلامتی ہو تیرے اوپر اے دائیں ہاتھ والوں، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہیں تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں جھونکنا ہے، یقیناً یہی قطعی انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ سوئے محمد انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے رب اور ان کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی مدد سے۔ یہ جی سورہ آپ کی مکمل ہو گئی ہے جی، سورہ واقعہ، سورہ واقعہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم جی چلتے ہیں سورہ واقعہ مکمل ہو گئی ہے تو اب ہم پڑھتے ہیں جی، پہلے مجھے بتا دیں آج ہم نے کتنا ابھی تک پڑھ لیا ہے؟ ابھی سپارہ نہیں ختم ہوا، ابھی نہیں ختم ہوا، چلیں پھر سورہ واقعہ کے آگے سورہ حدید پڑھتے ہیں۔ یہ میرا فون ذرا پرابلم کر رہا تھا تو میں اس کو دوبارہ سے اب سورہ حدید سے شروع کریں گے۔
حدید کا مطلب ہوتا ہے جی لوہا. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حدید. حدید کا مطلب ہے جی لوہا. لوہا یعنی اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی انسان کو دیا جو اس کے کتنے کام آنے والا ہے. تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس کی حیثیت اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے. وہی زندہ کرتا، وہی مارتا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور باطن ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس کی تدبیر امور کے لیے اپنے تخت پر جا بیٹھا. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں تم ہوتے ہو اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے. اس لیے محمد تم تسبیح کرو اپنے اللہ کی اور اس کے رسول پر. فی الواقع مومن و ایمان لے کر آؤ اور جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں امین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. چنانچہ تم میں سے جو اس طرح ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر فی الواقع ایمان نہیں لے کر آتے ہو؟ درا حال یہ کہ رسول تمہیں تمہارے پروردگار پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے سموتات کا مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی مانتے ہو. وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور بے حد مہربان ہے. اے لوگوں تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ درا حال یہ کہ زمین اور آسمانوں کی میراث سب اللہ کو لوٹنے والی ہے. تم پر واضح ہونا چاہیے کہ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور راہ حق میں لڑیں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہ ہوں گے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا. اور جو راہ حق میں لڑے ان کا درجہ یقیناً ان لوگوں سے بڑا ہے جو اس کے بعد انفاق کریں گے اور لڑیں گے، اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں سے اچھا ہے. یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے. اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ وہ اس کے لیے جتنا بڑھا کے اس کو دے اور اس کے لیے باعزت صلہ ہے اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہے. مومنوں آئی تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے ان باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے. یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان کو پکاریں گے دیکھو ہم پر بھی عنایت فرماؤ کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، مگر ان سے کہا جائے گا نہیں، تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور وہیں اپنے لیے روشنی تلاش کرو. یعنی دنیا تمہاری مطمع نظر تھی، دنیا کے تم باسی تھے، دنیا ہی کو پسند کرتے تھے، اب وہیں جاؤ. اب ان کے لیے اور ان اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، ان کے اندر رحمت اور باہر کی طرف عذاب. یہ اس سے فریاد کریں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے دوست تھے؟ وہ جواب دیں گے بے شک ساتھ تو تھے مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، ہمارے لیے گردشوں کے منتظر رہے، شبہوں میں مبتلا اور تمہاری آرزو میں تمہیں فریب دیتی رہی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا اور وہ بڑا دھوکے دینے والا آخری وقت تک تمہیں اللہ کے معاملے میں فریب دیتا رہا. اس لیے آج نہ تم میں کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا. تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا مرجع ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ. کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی کے آگے جھک جائیں اور جو اس کی طرف سے نازل ہوا اور ان لوگوں کی طرف نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب سے پر لمبی مدت گزر گئی یہاں تک ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے بتھیرے نافرمان ہیں. تم آگے بڑھو، دور نہیں کہ اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے. جان رکھو اللہ زمین و آسمان کو، اس زمینوں کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. اپنی آیتیں ہم نے کھول کھول کر تم کو بیان تاکہ تم عمل. جان رکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض ان کا دیا ہوا ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعث صلہ ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے وہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہوں گے. ان کے لیے ان کا صلہ اور ان کی روشنی بھی ہے. جو منکر ہیں انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہی دوزخ میں ہیں.
تو میرا آپ فیس بک پہ ریکارڈ کر رہی ہیں بھائی، میرا مسئلہ ہو رہا ہے بار بار، کوئی پرابلم آ رہی ہے بار بار؟ جی جی فیس بک پہ آ رہا ہے. آپ کا آ رہا ہے عظیم صاحب، میرا کوئی مسئلہ جی آ رہا ہے فیس بک پہ، معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ. چلے پھر آپ شیئر کر دیجیے گا پلیز. اچھا جی، تم اس میں سے خرچ کرنے سے جی نہ چراؤ، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی یعنی کھیل تماشا، زیب و زینت، مال و دولت کے معاملے میں ہم ایک دوسرے پر فخر جتانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو میں اس آخرت سے دور رہے. اس کی مثال اس بارش کی ہے جس کی اگائی ہوئی فصل ان منکروں کے دلوں کو لبھائے، پھر زور پر آئے تم دیکھو گے کہ وہ زرد ہو گئی، پھر کوئی آفت آئے اور ریزہ ریزہ ہو جائے. جان رکھو آخرت میں اس کے بعد سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو صرف دھوکہ ہے، اس لیے دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے. ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر سچا ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. یہ اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ کوئی مصیبت آ پڑے تو کیا بنے گا. یاد رکھو ایسی کوئی مصیبت جو تمہیں زمین میں اور تمہارے وجود میں لاحق ہوتی ہے اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھ دیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ بات تمہیں اس لیے سمجھا دی ہے کہ جو ہاتھ سے جاتا ہے اس پر کبھی غم نہ کیا کرو، اور جو خدا نے تم کو دیا اس پر غرور نہ کیا کرو. یاد رکھو اللہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور فخر جتاتے ہیں، خود کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں. جو اس تنبیہ کے بعد بھی روگردانی کریں تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز اور تمام صفات کا حامل ہے. یہ جہاد پر اعتراض کرتے ہیں تو انہیں بتاؤ ہم نے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ حق و باطل کے درمیان ٹھیک انصاف سے فیصلہ کریں، اور لوہا اتارا ہے جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں اس لیے کہ ان سے نفع اٹھائیں. اس لیے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کو اس کے ذریعے سزا دی جائے، اور اس طرح اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے رہے. ورنہ کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑی قوت والا بڑا زبردست ہے. اور نوح اور ابراہیم کو بھی ہم نے اسی مقصد سے رسول بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت جاری کی، اور انہیں اہل کتاب بنایا تھا تو ان میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی اور زیادہ تر نافرمان بن گئے. پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے رسول بھی بھیجے، اور اسے ابن مریم کو بھی ان کے نقش قدم پر بھیجا اور اسے انجیل عطا کی اور اس کے پیرووں کے دل میں نرمی اور رحمت ڈال دی، مگر رہبانیت انہوں نے خود گھڑ لی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ رہبانیت یعنی دنیا چھوڑ کر صرف آخرت کا ہو جانا یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کوشش کرو، آخرت کو تلاش کرو. تو رہبانیت عیسائیوں نے خود اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، یعنی کہ دنیا چھوڑنا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. یہ بات البتہ ضرور فرض کی تھی کہ اللہ کی خوشنودی چاہو سو انہوں نے ان کے حدود جس طرح کے چاہیے تھا ملوث نہیں رکھے تھا. ہم میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کا اجر ہم نے انہیں عطا فرما دیا، مگر ان میں سے زیادہ نافرمان نکلے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے. اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا اجر دے گا اور تمہارے لیے روشنی مہیا کرے گا جس کو لے کر تم قیامت میں چلو گے، اور تمہیں معاف فرمائے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. اس کی رحمت کے لیے آگے بڑھو تاکہ یہ اہل کتاب نہ جانے کہ اللہ کا فضل صرف انہی کی اجارہ داری تھی، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. آخری ہوگی جی اب ہے جی سورہ مجادلہ، بس چھوٹی سی سورہ ہے، یہ میں مکمل کر دیتی ہوں ذرا، چھوٹی سی تو نہیں ہے لیکن چلیں. مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا جب کرنا. سورت حشر ختم کریں گے تو ہمارا ایک پارا ختم ہوگا. نہیں، سورہ مجادلہ سے 18واں شروع ہو گیا، 28واں شروع ہو گیا سورہ مجادلہ. ہمارا سارا ہو گیا پتا. ہاں جی، ہمارا سورہ نہیں نہیں مجادلہ، نہیں سورہ نہیں، پہلے مجادلہ پاؤ ہے جی. پیچھے پڑا ہوا لسن ہے. نہیں لسن وہ پلیز. پھر بھی ہمارا ہو یہ مجادلہ ختم ہوگی تو ہمارا سپارہ پورا ہو جائے گا.
سورہ ستائیس کے مجادلہ. 3-4 صفحے تو بس پڑھے تھے کر پہلے ہم دیں نے. بس کر دیں پلیز، بس کر دیں پلیز. سورہ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، آرگیومنٹ کرنا، بحث کرنا. یہاں پر ایک خاتون کا ذکر آ رہا ہے کہ جو خولا ان کا نام تھا، اور یہ ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ تمہارا جسم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. عربوں میں رواج تھا کہ اس طرح جب کوئی کہتا کہ تمہارا جسم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے تو یہ طلاق ہو جاتی اور وہ عورت ان کے لیے حرام بن جاتی. تو اسی طرح ان کا معاملہ ہوا کہ ان کے شوہر نے ان سے کہہ دیا کہ آج خولا بنت ثعلبہ ہے، ان کا نام ہے واو لام. یہ بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، ثعلبہ سے عین لام بے ہے، سے عین لام بے ہے، خولا بنت ثعلبہ یہ ان کا نام ہے. تو جب ان کے میاں نے یہ کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہے تمہارا جسم، تو وہ روتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے میاں نے مجھ سے زہار کر دیا ہے، لیکن میں کہاں جاؤں اپنے بچوں کو لے کر، اللہ سے کہو کہ اس قانون کو ختم کرے. تو پھر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ کسی کا یہ کہہ دینا کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے طلاق واقع نہیں ہوتی. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہروں کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی. تم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے فریاد کی جاتی تھی، اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا. بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا. اس طرح کے لوگ البتہ بڑی ناگواری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے باوجود بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے. انہیں بتاؤ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر اس کی طرف پلٹیں جو انہوں نے کہی، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں. ایسی بات کہی کیوں تم نے؟ سزا ہے تمہاری، ایک غلام آزاد کریں. تو میں نے کہا کہ ہر گناہ کا کفارہ فرسٹ آپشن اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کو لگایا تھا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ غلامی ہو. اور یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے. پھر جس کے پاس نہ غلام ہو نہ اسے پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس میں یہ ہمت نہ ہو وہ اس سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی آپشن دیتے ہیں کہ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کرو کہ 2 مہینے کے روزے رکھو، اگر وہ بھی مشکل ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے. جان لو اللہ کی مقرر کردہ حدیں انہیں منکرین ہی توڑتے ہیں، اور منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا ہے. یہ خدا کی اس بندی کا رویہ تھا، یعنی خولا بنت ثعلبہ کا. اس نے بحث کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذرائی کر رہے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جس طرح ان سے پہلے ان جیسے لوگ ذلیل ہوئے. ان کی بہت ساری واضح دلیلیں ہم نے اس قرآن میں اتار دی ہیں، اور ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی مار ہے. یہ اس دن کو یاد رکھے جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر ان کا ہر عمل ان کو بتائے گا. اللہ نے ان سے گن رکھا ہے اور یہ بھلا بیٹھے ہیں. اللہ ہر چیز پر نگران ہے. تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز سے واقف ہے. کبھی ایسا ہوتا کہ 3 سرگوشیاں کرتے اور چوتھا اللہ نہ ہو، 5 سرگوشیاں کرتے، چھٹا اللہ نہ ہو اور وہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوگا. پھر قیامت کے دن وہ ان سب کا کیا دھرا ان کو بتا دے گا. بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. تم نے نہیں دیکھا انہیں جو سرگوشیوں سے روکے گئے، پھر وہی کرتے ہیں جس سے روکے گئے. وہ سرگوشی بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ دوسروں کی حق تلفی، زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں. تو اے محمد جب تمہارے پاس وہ تمہیں اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تو اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے دوزخی کافی ہے، اس میں پڑیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ایمان والو آپس میں سرگوشی کرو تو حق تلفی، زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو، بلکہ خیر و تقوی کی سرگوشی کرو. اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے. اس طرح کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غمزدہ کر دے. درحال یہ کہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ایمان والوں
وہ تو ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایمان والوں انہیں سرگوشیوں کے جتھے بنا کر بیٹھتے ہیں، اس لیے جب تم ان سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. اور کہا جاتا ہے تو اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا ہوا. اور مطمئن رہو گے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ایمان والو، اب یہ پابندی ہے کہ جب پیغمبر سے علیحدہ میں بات کرو تو تخلیے کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے. شروع میں یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ٹریننگ کے لیے کہ وہ فضول قسم کی باتیں نہ کریں، فضول قسم کے سوال نہ کریں، بس امپورٹنٹ سوال کریں. تو یہ کہا کہ تم سوچ سمجھ کے سوال کرو اور سوال کرنے سے پہلے صدقہ کرو، تاکہ ان کی ٹریننگ ہو جائے کہ وہ خام خواہ میں نبی کو تنگ نہیں کریں گے اور خام خواہ میں فضول سوال بحث برائے بحث نہیں کریں گے، بلکہ سوال کریں گے جو کہ جینون ہوں گے. تو یہ ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی، کیونکہ یہ مکی صورتیں ہیں نا، تو مکی صورتیں تو پہلے نازل ہوئی تھی. تو یہ کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر بھی. البتہ اگر ہمت نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. کیا تم ڈر گئے کہ اکیلے کی گفتگو سے پہلے تمہیں صدقات پیش کرنا ہوں گی؟ سو جو تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے تم پر رحم فرمایا کہ حکم اٹھا لیا. اب نماز کا اہتمام کرو، زکات دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو. یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے. تم نے دیکھا نہیں انہیں جو ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، اور جانتے بوجھتے اپنے اس جھوٹ پر تمہارے ساتھ ہیں، قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اپنی کس قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا، چنانچہ اللہ کی راہ سے رک گئے. تو ان کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے. اللہ ان کے اس عذاب سے ان کو بچانے کے لیے ان کے نہ قیامت کے دن مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس دن جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ ان کی کوئی بنیاد ہے. سنو، در حقیقت وہ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا اور اللہ کی یاد بھلا دی. وہ شیطان کا جتھا ہے، سنو شیطان کا جتھا ناکام ہونے والا ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے گا وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی یقیناً غالب رہیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی طاقت والا اور بڑا ہی زبردست ہے. تم کبھی نہ دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہیں وہ لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا خاندان. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مضبوط کر دیا اور اپنے ایک فیض خاص سے اس کی مدد کی. اور قیامت کے دن وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی ایک جماعت ہے، سنو اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں طریق کر دیا ہے کہ ہم قرآن کو مکمل پڑھ سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. جی کوئی سوال ہے تو کیجئے، ورنہ پھر اب ہمارے جو ہیں وہ 3 پارے رہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ جس دن دعا ہے اس دن ہم بہت زیادہ نہ. جی شادیہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی یہ جو بتایا جو اللہ تعالیٰ بیویاں عطا کرے گا وہ کیا دنیا والی بیویاں ہوں گی یا کہ وہ الگ وہ وہاں والی ہوں یہ گی؟ جو آپ لوگ جو نیک لوگ ہیں نا، آپ لوگ جو نیک لوگ ہیں، خواتین جو نیک لوگ ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، زکاتیں دیتی ہیں، اللہ کی راہ میں نیک پاک رہتی ہیں، آپ ہی ہوں گی خواتین وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ نیک جو شوہر ہوں گے ان کے لیے ان کی نیک بیویوں کو ہی اگر وہ آپس میں کپل بننا چاہیں تو ان کو کپل بنا دیں. دونوں کی رضا کے ساتھ، دونوں کی پسند کے ساتھ ان کو جی بنا دیا ٹھیک جائے. ٹھیک ٹھیک جی صحیح. حمیرہ، جی حمیرہ. جی میرا سوال وہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم سے میں، کیونکہ یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیکنڈ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. تو جی سورہ بنی اسرائیل میں تو جب شب معراج کی بات ہم دیکھتے ہیں تو وہ رویا کہہ رہے ہیں کہ وہ رویا ہے. ہاں جی. تو یہ مجھے تو سمجھنا
یہاں اس آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے خود دیکھیے دیکھا. دیکھیے بات سنیں، بات کس موقع کی ہے کہ سدرت المنتہا پر دیکھا؟ بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ جو پیغمبروں کے رویا ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو رویا بھی مانتے ہیں تو وہ اصل میں حقیقت ہی ہوتی، وہ کوئی مبالغہ یا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہی ہوتی. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ خواب میں اپنے نبی کو کسی چیز کا مشاہدہ کراتے ہیں تو وہ اصل میں حقیقت ہی ہوتی، وہ کوئی ایسا خواب نہیں ہوتا جو میرا اور آپ کا ہوتا. ٹھیک ہے. وہ ہی ہوتا ہے. ان کے وحی کا ایک ذریعہ جو ہے وہ خواب بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے نبیوں کے لیے وحی کا جو ذریعہ ہے وہ خواب بھی ہوتے ہیں. جہاں جبرائیل امین آتے ہیں تو اسی طرح سے ان کے خواب بھی ان کی ایجوکیشن کا ذریعہ بنتے ہیں. جی اچھا جی، ابھی ہاں جی رفت جی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. آپ وہ میں نے یہی سوال پوچھنا تھا جو آپ نے جواب دے دیا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے آسمان پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور وہی انہوں نے وحی دی. جی یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی تو آپ نے کہہ یہ دیا اللہ کہ وہی تعالیٰ نے جی خواب میں. سورہ نجم میں بتا دیا کہ جی حضرت جبرائیل کو پہلی دفعہ دیکھا اور دونوں بہت قریب ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روایت میں آتا نا کہ آپ پریشان ہو گئے، بخار چڑھ گیا، کانپنے لگ گئے، اور آپ نے کہا زب میں لونی مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. تو پھر جب ان کو تھوڑا فاقہ ہوا تو ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت ختیجہ کے کزن تھے وہ ان کے پاس لے کر گئی. یہ ساری روایت بیان ہوئی ہے. تو سورہ نجم کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں. قرآن ہے نا شکریہ. ہمارے لیے ترجیح، تو ہم قرآن کی روشنی میں ہر چیز کو سمجھتے ہیں نا. جی کوئی اور سوال کرنا وہ چاہتا ہے؟ جی ایک اور سوال ہے میرا کہ سورہ کون سی ہے، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 13 اور 14، اس میں یہ کہا ہے کہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم لوگ ہوں گے. تو اس کو ہاں جی، ذرا پلیز ایکسپلین کر دیں. اصحاب الیمین کی بات کی گئی ہے کہ اچھا. جو جن کو دائیں ہاتھ میں امال نامہ پکڑایا جائے گا نا، ان کی کثیر تعداد ہم سے پہلے لوگوں کی بھی ہوگی اور ہم لوگوں کی بھی ہوگی اور ہمارے بعد والی بھی ہوگی. یعنی اصحاب الیمین کی تعداد ہر دور میں زیادہ ہوگی. لیکن سابقون الاولون، سابقون الاولون جو کہ سب سے آگے ہیں اپنے بہترین اعمال میں، وہ ہم سے پہلے لوگوں میں زیادہ تھے اور ہمارے یا ہمارے بعد والوں میں کم ہوں گے. اچھا ہمارے صحیح. ایمان کا وہ لیول نہیں جو صحابہ کرام کا تھا. بے شک. تو بے شک. سابقون الاولون کی تعداد بعد صحابہ کرام اور مسلمانوں کا جو پہلا دور تھا ان میں زیادہ ہے، ہم میں کم ہے. لیکن اصحاب الیمین جو ہیں وہ پہلوں میں بھی زیادہ تھے، ہم میں سے بھی زیادہ ہوں. یہ بات ٹھیک، اللہ تعالیٰ. کلیئر ہو، شکریہ. کوئی اور سوال نہیں ہے تو دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الفاسقين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ رحمان رحیم پروردگار، اس مبارک مہینے میں یا اللہ پتہ نہیں آئندہ ہم یہ سال دیکھیں کہ نہ دیکھیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے، یا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر کے یا اللہ اب ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے کہ ہماری آخرت سمجھ جائے. یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اگر تیری رحمت کی نظر نہ ہوئی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے کندھوں پر آزمائش کا کوئی بوجھ نہ ڈال، یا اللہ عزت اور وقار کی زندگی، عزت اور وقار کی موت عطا فرما، یا اللہ ہماری موت کو ہمارے لیے بہت آسان بنا دینا، یا اللہ ہماری موت کو ہمارے لیے بہت آسان بنا دینا، یا اللہ ہر طرح کی محتاجی سے بچانا، یا اللہ تو ہی صرف ہمارا آسرا بننا، یا اللہ صرف تو ہی ہمارا آسرا بننا، یا اللہ ایمان کی موت دینا، قدم قدم پر ایمان کی روشنی دینا، یا اللہ اگر ہم بہکنے لگیں بھٹکنے لگیں تو پکڑ کر ہمیں تھام لینا، اے اللہ گمراہی سے بچا لینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر، یا اللہ ہمارے کندھوں پر آزمائش کا بوجھ نہ ڈال، یا اللہ دنیا بھی بہترین عطا کر اور آخرت بھی بہترین عطا کر، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو کر دے، اے اللہ رحمان رحیم پروردگار، یا اللہ پاکستان کی پوری دنیا میں عزت اور وقار کو بڑھا دے، یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، یا اللہ ایران کی مدد فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو آپس میں یکجہتی اور اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی آسمان سے مدد نازل فرما، یا اللہ کا بول بالا کر دے، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، ان کو رزق عطا فرما، عزت عطا فرما، وقار عطا فرما، یا اللہ میرے ماں باپ پر بھی رحم فرما، میری ساری بہنوں کے ماں باپ پر بھی رحم فرما، یا اللہ ان کو گناہوں کو اولوں سے برف سے بارش سے دھو دے، یا اللہ ہم میں سے کسی کے بچے شوہر رشتے دار احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کو اولوں سے برف سے بارش سے دھو کر یا اللہ انہیں جنت الفردوس کی جگہ عطا فرما، اے مالک ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے، اے اللہ رحمان رحیم پروردگار ہم پر اپنا فضل و کرم فرما دے، یا اللہ ہمارے جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ لے، ہمیں شیطان کے وسوسوں اور بہکاموں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں وہ رنگ دے جو تجھ کو پسند ہے، یا اللہ ہمیں وہ رنگ دے جو تجھ کو پسند ہے، یا اللہ ہمیں شیطان کے رنگوں وسوسوں بہکاموں سے بچا لے، یا اللہ ہم بڑی جلدی پھسلنے والے ہیں، یا اللہ ہم بڑی جلدی گمراہ ہو جانے والے ہیں، مگر تیری توفیق سے سنبھل جائیں گے، یا اللہ ہمیں سیدھے سیدھے راستے پر چلانا، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، یا اللہ ان کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا اللہ یا جو گمراہ ہوئے ان کو بچانا، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں توفیق دی ہے اپنے قرآن کو پڑھنے کی، اسی طرح توفیق دینا اپنے قرآن پر عمل کرنے کی، یا اللہ کوئی ہمیں گمراہ نہ کرنے پائے تیری ہدایت سے، کوئی ہمیں بہکانے نہ پائے تیری ہدایت سے، یا اللہ سیدھے سیدھے تیری راہ پہ چلتے ہوئے اپنی جان تیرے حوالے کر دیں اور قیامت کے دن کامیاب و سرخرو بن جائیں، آمین۔ خدا کی رحمتیں یہاں پر نازل ہوتی رہیں، اتنی رحمتیں نازل ہوں کہ آپ کے دروازوں کو کراس کر دیں اور خدا کی آپ کو عزت اور وقار کی زندگی اور عزت اور وقار کی موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے بہت خوشیاں اور برکتیں لے کر آئے، ہر طرح کی برکتیں